पेराडाइज में इतनी आप सब लोग खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, ये नावल एंजॉय कर रहे होंगे। चले आज फिर शुरू करते हैं सुकून दिल एपिसोड नंबर 5। उम्मीद करती है नावल आपको अच्छा लगेगा और आप हमारे रिव्यू जरूर देंगे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वहाँ मिसेस सलमा ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। सब ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। हमजा हैदर इनको छोड़कर जा चुका था। महक कहाँ है? सायरा ने पूछा। वो तो डेरे गई हुई है, मिसेस शाह ने कहा तो वो तंजिया मुस्कुरा दी। चाचा जी, आज मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मिसेस सलमान इफ्तिखार साइन से मुखातिब हुई तो सब उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। जी बेटा बोले, अगर मैं दे सका तो ज़रूर दूंगा। वो मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोले। चाचा, मैं अपने बेटे हैदर के लिए आपकी पोती महक शाह का हाथ मांगने आई हूँ। लेकिन जो पहले हुआ जानती हूँ वो गलत था, लेकिन हैदर अब आकर भी महक से मोहब्बत करता है। इन्होंने शर्मिंदगी से कहा तो शाह मेंशन में गहरी खामोशी छा गई। देखो बेटा, मैं हैदर को जानता हूँ, माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, लेकिन वो खुद सर बहुत है, अपनी अपनी कहता है। मुख्तसर ये वो दिल का बहुत बुरा। मैं कुछ नहीं बोल सकता, आखिर फैसला मेरी पोती का, शहजादी का ही है। बाकी रिश्ते की बात, अगर वो राजी है तो मैं राजी, वरना हमारी तरफ से इनकार है। और गहरी सांस लेकर कह दे तो कुछ इनके जवाब से खुश हुए, कुछ ना खुश। हम मशवरा करके कल तक जवाब देंगे। माँ सही बोली तो मिसेस सलमान मुस्कुरा दी, जबकि सायरा का खुशी से बुरा हाल था। कुछ देर बैठ कर वो चली गई, जबकि मिसेस शाह इस रिश्ते पर पर्दा से तैयार थी। लेकिन शाह सही बोल दे कि जो अब्बू साईं कहेंगे वही होगा, तो वो चुप हो गई। अच्छा, तो आप लोग लाहौर से आई हुई? तो वह सरहलाती नेहा से बोली। हाँ जी, एक्चुअली मोरे जान अपने भतीजे से मिलना चाहती थी, चूँकि बहुत अरसे बाद घर लौटे हैं। नेहा ने मुस्कुरा कर कहा। कौन से प्लेन? कौन से भतीजे? एलिशा ने पूछा। अरे साइम लाला, सालार लाला, फवाद वगैरह। रुखसार ने मुस्कुरा कर कहा तो इन मीसने खानों का जिक्र सुनकर वो मुंह बना गए। आप लोग क्या करती हैं? ज़ैरा ने दिलचस्पी से इनको देखा, जिनमें गुरूर नाम का भी नहीं था। हम सवाल, हम लोग फर्स्ट ईयर में हैं, चारों एक साथ। बाकी काम हमारा यह है कि हम लोग एडवेंचर्स करते हैं। महक हंसते हुए बोले। बाहर से आते दानियल एक अजनबी मद्धर हंसी पर लाउंज की तरफ देखा। वहाँ मौजूद इन अजनबी लड़कियों को देखकर वो चौंका। लबों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट आई, आंखों में चमक, जो किसी शिकार को देखकर शिकारी की आंखों को घूरने में मसरूफ था। क्या हो रहा है ये? माते वहीं खड़ा है, वही वजदान अभी अंदर आया था। इसको वहाँ खड़ा देखकर नागवारी से बोला। हो यार, मैं अंदर जा रहा था। वो हड़बड़ा कर कहता सीढ़ियाँ चढ़ गया। हाय गर्ल्स। वजदान अंदर दाखिल होकर शरारत से बोला। अलीशा इसको घूरा के फिर आ गया। महक मुस्कुरा दी। कैसी हैं आप छोटी लड़की? महक से बोला तो सनम मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ बड़े साईं। महक भी मुस्कुरा कर बोली तो अलीशा ने इसको गुस्से से देखा। ये वजदान है, ये वजदान साईं अच्छी आदत के हैं, मतलब हमारी तरह हैं, हंसमुख। महक इनको बोली तो सब मुस्कुराई, जबकि अलीशा को वो मुस्कुरा जहर लगा, जो इसको देख देख कर मुस्कुरा रहा था। और छोटी लड़की, मेरा तारुफ तो करवा दो, इन सब का भी करवा दे। वो इशारों को इन सब की तरफ करता बोला, जबकि नजर अलीशा पे जमी थी। जी ज़रूर वजदान से। ये है दुआशा, ये है असमा शाह और ये है अलीशा शाह। हम सब फर्स्ट ट्रेन में हैं और घूमना फिरना एडवेंचर करना हमारा शौक है। मुस्कुरा कर बोली अलीशा शाह। वो बड़बड़ाया। आओ हम आओ, सब गर्ल स्मार्ट और खूबसूरत है। मैं तो आप सब पर दिलजान से फिदा हो गया। वो शरारत से बोला तो सबकी आंखें फटी। सनम ने इसको एक मारा तो इनके तासुरात देखकर कहका लगा गया। अरे यार छोटी लड़की, आप तो सीरियस होगी, मजाक कर रहा हूँ। वो मुखातिब सबसे था, लेकिन बोल महक से रहा था। पागल हो सच्ची में आप? इस पर मुस्कुरा कर बोली तो वो भी अलीशा को देखकर मुस्कुराया। ये सब हम सबको भी ऐसे ही तंग करता है। ज़ैनब मुस्कुरा कर बोली तो सब मुस्कुरा दिए। वैसे आज मैं आप लोगों का बेस्ट बड़ी हूँ, कभी हेल्प चाहिए हो तो ये खान हाजिर होगा। वजान सीने पर हाथ रख कर बोला तो महक मुस्कुरा दी। अपने लिए इसकी आंखों में इज्जत एहतराम वो देख चुकी थी। ज़रूर वजदान साईं। दुआ भी काफ़ी देर ऐसे ही गपशप की। आखिर आसिफ साईं लौट आए तो मुस्कुरा कर बोले, घूमने फिरने के बाद घर जाने का इरादा है क्या? सनम से ज़ैनब से इनकी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। फ़ोन नंबर का तबादला हुआ। सनम ने चारों को एक पिशवास गिफ्ट की थी, जो बहुत ही नफीस और उम्दा थी। नुमान और आसिफ को एक चादर दी, जबकि सैफ और अरियान साईं को एक सूट दिया। निकलते वक्त वो तीनों भी अंदर दाखिल हुए। तैमूर को देखती महक को वो सब बातें याद आई तो इसका चेहरा हमारे शर्म के सुर्ख हुआ। साइम दिलचस्पी से इसे देख रहा था, जबकि तभी तैमूर इनसे मिलने आगे हुआ तो महक डर और घबराहट के मारे दुआ के पीछे हो गई।
سائم کا دل کیا اس بات پر کہہ کے مارے، وہ اس چھوٹے سے دیور سے ڈر رہی تھی، اس کا ہونے والا شوہر تو اس سے بھی 10 قدم آگے تھا۔ سوری بھابھی، تیمور سائم کا اشارہ کرنے پر اس کے پیچھے آتا سرگوشی میں بولا تو وہ گھبرا کر سائڈ پر ہوئی، یہ دیکھتا وجدان کہکا لگا گیا، بھابھی سوری۔ وہ ایک بار پھر بولا، سب اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ بیٹا میں تمہاری بھابھی نہیں ہوں، آپی ہوں، آپی، وہ بولی تو سائم مسکرایا۔ یار آپ بہت ہی پیاری ہیں، میرے لالا کی طرح، تو آپ بھی بھابھی ہوئی نا میری۔ وہ آنکھیں ٹپٹپا کر بول تو مہک روحان سی ہوئی، اسے سائم کی طرف دیکھا جو دلچسپ نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہک ناگوارے سے رخ پھیر گئی تو سائم کا دماغ گھوما۔ آپ مجھے مہک بولا کریں، وہ مسکرا کر بولی تو وہ بھی مسکرایا۔ ہاں ٹھیک ہے مہک جانی، یہ ٹھیک ہے۔ وہ خوشی سے تالیاں بجاتے چیخا تو سب مسکرا دیے۔ مہک جھپ گئی، اوہ وجدان، اوہ کہا تو شرما گئی۔ وجدان نے اوہ کہا تو وہ شرما گئی، جبکہ سائم اس آفت کو دیکھنے لگا جو اس کے سامنے اس کی جانی بول رہا تھا۔ ہمارے بارے میں کیا خیال ہے سکون رقصہ؟ ہم کیا بولیں آپ کو؟ سائم سب سے نظریں بجاتے اس سے کان میں سرگوشی کر گیا تو دیکھا لیکن کوئی متوجہ نہیں تھا۔ مہک نے گھبرا کر سب کے چہرے پر ناگواری چھائی۔ انکل سائیں آپ مجھے گڑیا سائیں ہی کہیں۔ مہک نے زور سے انکل سائیں کہا تو سب مہک کی طرف متوجہ ہے جو سائم کو دیکھ رہی تھی۔ سائم کی فٹ سے سر جھکا گیا۔ جب سب دوبارہ اپنی باتوں میں مگن ہوئے تو مہک نے بات پوری کر گئی۔ سکون رکھا کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ سائم خان سے پنگا لے رہی ہیں۔ سائم خان اپنے پر آ گیا تو آپ شرم سے پاگل ہو جائیں گی۔ وہ سنجیدگی سے اس کے کان میں بولا تو اس کے منہ کھولے دیکھنے لگی جو ایک آنکھ ونک کرتا باہر نکل چکا تھا۔ اس خڑوس خان کو دیکھ کر کیسے اگنور کر رہا تھا، اس خڑوس خان کو دیکھ کیسے اگنور کر رہا ہے۔ دعا تیز لہجے میں فواد کی طرف اشارہ کرتی بولی تو مہک چونکی۔ یا تجھے ایک کام کرنا ہے، وجدان سے نمبر لے دے اس خان کا، دعا بولی تو مہک نے اس کا گھورا۔ بعد میں پہلی بار میں یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ مہک ٹکا سا جواب دے کر باہر نکل گئی۔ دعا بھی فواد کو خوب خور نظروں سے گھورتی باہر نکلی۔ جب وہ بیچارہ یہ سوچ رہا تھا اس نے غلطی کیا کی ہے، اسما باہر نکلی تو سامنے کھڑے سالار خان سے نظریں ملی۔ وقت جیسے تھم گیا، اس کی آنکھیں اس کو بہت پیاری لگی۔ سالار خان ہوش میں آتا نظریں جھکا گیا، اس کی یہ خرافت اسما شاہ کو بھا گئی۔ علیشہ باہر نکلی تو وجدان خان سے ٹکرائی۔ او سرا، وجدان سیریس انداز میں بولا جبکہ آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ اس کا سرا کہنے پر علیشہ ٹھکی۔ وہ سو رہا نہیں، سرا وہ ہو سو رہا، وجدان بول رہا تھا۔ علیشہ کی بس ہوئی سوری، اس سے ہی لفظ بولی۔ ہاں مجھے پتا ہے، اب غلطی ہے، اب معافی نہیں مانگی، وہ شرارت سے کہہ گیا تو وہاں موجود سب نے بول کے کہکے لگے۔ علیشہ تو صدمے سے منہ ہی کھل گیا۔ وجدان سائیں علیشہ شاہ سے پنگا لیا ہے، بدلہ نہیں چھوڑوں گی میں، علیشہ کہتی باہر نکل گئی تو اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ باز آ جاؤ وجدان، ہر کسی سے پنگا لیتے ہو۔ علیشہ شاہ نے اس کو ڈپٹا تو ہنس پڑا۔ ہاں کیا جواب دیا ہے؟ حمزہ گھر میں داخل ہوا تو فوراً سے پوچھا، انکار ہو گیا۔ سائرہ طنزیہ کہتی کمرے میں بھاگ گئی۔ حیدر کی آنکھیں سرخ ہوئیں، وہ لوگ مشورہ کر کے بتائیں گے، آخر فیصلہ مہک کا ہی ہوگا۔ اس سے سلمان نے کہا تو وہ پرسکون ہوا اور کمرے میں داخل ہوا۔ حیدر کی جان آ جاؤ حیدر کے پاس، حیدر بے چین ہے تمہاری غربت کے لیے، وہ شاور کے نیچے کھڑا ہوتا بولا۔ وہ لگاتے ہی سو گئے، بہت تھک چکے تھے، رات کے 10 بج رہے تھے، اب وہ صبح ہی اٹھی ہوئی سو انہوں نے صبح ہی بات کرنے کا سوچا۔ وجدان نے موبائل نکالا اور چھوٹی لڑکی کے نام سے سیو نمبر پہ میسج کیا۔ ہائی ایم وجدان خان، چھوٹی لڑکی، خیریت سے پہنچ گئے آپ لوگ؟ میسج کر کے وہ انتظار کرنے لگا جواب کا، لیکن جواب نہ آنے پر وہ مایوس ہو گیا۔ اس کا ارادہ علیشہ کا نمبر لینے کا تھا۔ کیا ہوا، منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ سائم نے پوچھا۔ یار چھوٹی لڑکی کو میسج کیا تھا بٹ اس نے جواب نہیں دیا۔ کون چھوٹی لڑکی؟ سائم نے پوچھا۔ یار وہی مہک، وجدان نے دانت نکال کر بولا تو سائم کو تیور چڑھی۔ تم دونوں بھائی مار کھاؤ گے، تم چھوٹی لڑکی کہتے ہو اور وہ ٹرکی تو مہک جانی کہہ رہا تھا، سائم جل کر بولا تو فلک شگاف کہکا لگا گیا۔ اس سنسان سڑک پر بہت خاموشی تھی، ہوا چلنے کی وجہ سے پتوں کی سرسراہٹ سڑکوں پر عجیب ماحول بنا رہی تھی۔ اسی وقت سڑک پر قدموں کی آب بھری 2 موٹے تازے آدمی تھے جن کی شکل بہت ہی خوفناک تھی۔ ان کے ہاتھوں میں تیز دھار آریاں تھے۔ یہ بلیک گینگ کے لوگ تھے جو راتوں کو کسی بھولے بھٹکے لوگ کو اغوا کر کے ان کے اعضاء نکال کر اسمگلنگ کرتے۔
اسی ٹائم ایک نوجوان لڑکا اس سڑک سے گزرا تو ان دونوں نے اس کا راستہ روکا، کون ہو تم؟ وہ بیچارہ ان کو دیکھ کر ڈر گیا۔ تمہاری موت، ان میں سے ایک کہہ کر لگا گیا تو اس شخص کے ماتھے پر پسینہ چمکا۔ اس کی موت چھوڑو، تمہاری موت سامنے ہے۔ اچانک ایک سرد آواز سڑک پر گونجی تو وہ آدمی ٹھکا اور آواز کی سمت میں دیکھا۔ زرد بلب، یہ بلب اکثر سنسان راستوں پر لگے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر یہ بلب پچھلے زمانے میں استعمال ہوتے تھے کی روشنی میں چاروں کھڑے تھے، بلیک پینٹس، وائٹ ہوڈی اور وائٹ جاکٹس پہنے، چہرے کو رومال سے چھپائے۔ وہ چاروں ہاتھوں میں الگ الگ ہتھیار لیے کھڑے تھے، ایک کے ہاتھ میں ہاکی، دوسرے کے ہاتھ میں بیٹ تھا، تیسرے کے ہاتھ میں زنجیر والا ایک ہتھیار تھا، چوتھے کے ہاتھ میں پنجے نما کٹر تھے۔ کون ہو تم؟ وہ شخص دہڑا، تیری موت۔ ان میں سے ایک شخص اس سے بھی زیادہ زور سے دہڑا۔ ایک شخص ان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا اور ایک وار آری کیا تو وہ پہلا شخص جھک گیا تو اس کے پیچھے والے ایک زوردار لات اس کے پیٹ میں ماری۔ وہ درد سے بلبلا زمین پر گر گیا۔ اس کے باس نے اپنے ہاتھ میں موجود ٹرک سے اس کی گردن کی نس کاٹی۔ تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے گیا۔ وہ لڑکا وہیں زمین پر خوف سے کانپنے لگا اور اس آدمی نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ایک ہی جس نے اس کے سر پر ہاکی سوار کیا تو وہ خوف سے چیخ پڑا، لڑکھڑا گیا کہ کیا چاہتے ہو؟ تو تم ہو کون؟ ان میں ایچ بی جی کے ممبر ہیں ہم۔ چل یار جان، تو بھی لے ہم۔ ایچ بی سے ایک شخص بیٹ گھما کر بولا تو اس کی آنکھیں باہر نکلی۔ وہ کھلا کر بولا، لیکن بیٹھ کے ایک ہی بار اس کا منہ بند کر دیا۔ آخر میں اس کے گلے کی نس کاٹ کر اس کا بھی جہنم حاصل کیا، جبکہ وہ لڑکا خوف سے ایک جگہ جم چکا تھا۔ ہاں برو، فکر ناٹ، یہاں سے سیدھا گھر جاؤ اور منہ مت کھولنا۔ ان میں سے ایک شخص اس کے کندھا تھپتھپا بولا اور منٹ میں ہوا کی سپیڈ سے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ وہ چاروں سلام کرتی میز پر آئیں۔ ٹائم دیکھ رہے ہیں تم؟ دن کے 2 بج رہے ہیں، اماں سائیں نے گھور کر پوچھا۔ وہ اماں سائیں کی منحوس لڑکی سو رہی تھی۔ دعا مہک کو گھورتی بولی، جو اب بھی جمائی لے رہی تھی۔ تبھی مسز آصف ناشتہ لے آئیں۔ اگلے گھر بھی جانا ہے، تم نے ایک دوسرے کے بغیر رہنا سیکھ لو اب، اماں سائیں نے کہا تو وہ چاروں ایک دوسرے کو دیکھتی کہکا لگائیں۔ یہ ہنسی کیوں؟ مسز اظہار کے پاس بیٹھی بولی۔ کچھ نہیں، اسما بولی، تمہاری ٹولی میں سے ایک کا رشتہ تو آ گیا ہے۔ مسز اظہار نے دھماکہ کیا۔ چاروں کے ہاتھ رکے۔ کیا مطلب کس کا آیا ہے؟ دعا نے پوچھا۔ تو مسز شاہ بھی آ گئی۔ ناشتہ کر لو پھر بتاتی ہوں، وہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اب ناشتہ ختم کر کے ان کے پاس موجود تھے۔ ہاں بولیں، کس کا آیا ہے؟ مہک نے پوچھا۔ حمزہ کا تمہارے لیے، انہوں نے کہا ہے تو وہ آنکھیں میچ گئی۔ چاچی سائیں، اس کی بکواس آدمی کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ آپ جانتی ہیں نا پہلے کیا کر چکا ہے؟ وہ دعا غصے سے بولی۔ تمیز سے بات کرو دعا، بڑا ہے وہ تم سے۔ مسز شاہ ناگواری سے بولی۔ ماما سائیں، کیسا بڑا؟ تمیز سے بات اس لیے کی جاتی ہے جس کی کوئی عزت ہو، ہماری نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں۔ میں ایکسپورٹ لہجے میں بول کر سب کو باور کروا گئی۔ کیا جواب ہے تمہارا؟ دادا سائیں نے کہا، مجھے بتا دینا۔ مسز شاہ گہری سانس لے کر بولی، میں ان کے پاس جا رہی ہوں۔ مہک کہہ کر اٹھی اور کمرے کی طرف بڑھی۔ دادا سائیں، اس نے ان کو آواز دی۔ آ جاؤ شہزادی، مسکرا کر بولے دادا سائیں، میں نے سنا ہے حمزہ سائیں کا رشتہ آیا ہے۔ یار دادا سائیں، میں نہیں کروں گی ان سے شادی، اس سے اچھا ہے میں مر جاؤں۔ ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر نم لہجے میں بولی تو وہ بے ساختہ اس کو گلے لگا گیا۔ میری رتی تھی، روتی نہیں۔ آئندہ منہ سے مرنے کی بات کوئی نہ نکلے، میں پہلے ہی ان سے کہہ چکا ہوں۔ آخری فیصلہ میری رانی کا ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولے، تو ان سے الگ ہوئی تو ابھی کال ملا ہے حمزہ سائیں کو اور انکار کریں گے؟ مہک بولی تو مسکرا کر حمزہ کو کال ملا گیا۔ ہیلو حمزہ، حیدر اسپیکنگ۔ آگے سے اس کی مصروف گمبھیر آواز گونجی تو مہک آنکھیں چھپا گئی۔ کبھی اس شخص کی آواز اس کو بہت پیاری لگتی تھی۔ السلام علیکم حیدر بیٹا، کہاں ہو تم اس وقت؟ افتخار سائیں کی آواز سن کر وہ چونکا اور کام چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ سلام دادا جی، میں تو آفس میں ہوں، کیا کام تھا مجھے بتائیں؟ وہ نرم لہجے میں بولا تو مہک کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ اسی وقت ان دونوں نے اندر قدم رکھا۔ جی بیٹا، اپنی ماما کو بول دینا ہماری شہزادی نے حیدر کے رشتے سے منع کر دیا ہے۔ وہ نرم لہجے میں بولے تو حیدر اپنا ضبط ہو گیا۔ واٹ دی ہیل، وہ صرف حیدر کی ہے، وہ جتنا بھی انکار کرے میں اس سے ہی شادی کروں گا، سمجھے؟ وہ ان سے چیخ کر بولا تو ان چاروں کا غصے سے برا حال ہوا۔ حمزہ سائیں، بندے کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، میں آپ سے عزت سے کہہ رہی ہوں، آئندہ دادا سائیں سے بدتمیزی کی تو میں لحاظ نہیں کروں گی۔ مہک ان کے ہاتھ پکڑ لیتی بولی تو حیدر کو لگا جیسے تپتی دھوپ میں چھاؤں میں آ گیا ہوں۔
جو حکم جانے حیدر، حیدر تمہارے لیے اپنے سے چھوٹوں سے بھی عزت سے بات کر سکتے ہیں۔ دادا سائیں کیا ہے؟ وہ محبت سے چور لہجے میں بولا تو وہ ناگوارے سے کال کاٹ گئی۔ یہ سانڈ مجھ سے قتل ہوگا۔ تو وہ غصے سے بولی تو دادا سائیں نے ان کو ریلیکس ہونے کا بولا۔ کچھ دیر ان سے باتیں کر کے وہ چاروں ٹیرس میں آ گئی۔ مہک موبائل آن کیا تو وہ وجدان سائیں کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ وہ شرمندہ ہو گئی کہ پوچھا، لیکن وہ سوتی رہی۔ ہم اور تھوڑا راؤنڈ لگائیں۔ بیچارے نے ان سے اسما بولی۔ تم چلو میں آئی۔ مہک بول کر موبائل کی طرف متوجہ ہے۔ وعلیکم السلام وجدان سے، ہم لوگ پہنچ چکے تھے۔ رات ہی خیریت سے؟ معذرت، رات سو گئی تھی، جواب نہیں دے پائی۔ مہک نے جواب سینڈ کیا تو وہاں سے فوراً سین کر لیا گیا۔ بہت دیر کر دی، مہربان رپلائی کرتے کرتے ایک آنکھ مارنے والا ایموجی۔ وجدان کا شرارتی میسج وصول ہوا تو وہ مسکرا دی۔ آہا وجدان بھائی، آپ ایموجی بھی بھیج سکتے ہیں، پھر لکھا کیوں کہ ایک آنکھ مارنے والا ایموجی؟ مہک نے میسج ٹائپ کیا، وہ کیا ہے نا چھوٹی لڑکی، اس کا اپنا ہی مزہ ہے، شرارتی میسج والا ایموجی۔ وہ وجدان کا میسج پڑھ کر کھلکھلا کر ہنسی۔ اتنا غور سے اس کو دیکھا۔ کیا ہوا، کیوں ہنس رہی ہو؟ دعا نے بنوئے اچکا کر پوچھا۔ یا یہ وجدان سائیں کا میسج آیا ہے، اس پر ہنسی ہوں۔ مہک نے مسکرا کر کہا تو علیشا منہ بنا گئی۔ ایک نمبر کا لوفر اور آوارہ خان ہے وہ، علیشا نے کہا تو اس نے اس کو گھورا۔ کیا لوفر پن کر لیا ہے اس نے؟ اسما نے پوچھا تو وہ کندھے اچکا گئی۔ کیا تو نہیں، پر لگتا کرے گا، علیشا نے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ کہاں گم ہو گئی یہ چھوٹی لڑکی؟ سوچنے والا ایموجی۔ وجدان کے میسج پر مسکرائی۔ کہیں نہیں، بس کزنز کے ساتھ گپ شپ۔ وہ اچھا، آپ پھر گپ شپ کریں، میں بعد میں بات کرتا ہوں، بائے والا ایموجی۔ وجدان نے علیشا کا نمبر لینے کی خواہش کو دل میں دبا لیا۔ چلے اوکے بائے۔ وہ میسج سینڈ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ گینگ کی انفارمیشن نکالیں۔ مہک کرسی، ایچ بی گینگ، آوارہ لڑکے، ذرا اس مہک کرسی، ایچ بی گینگ، آؤ لڑکیوں ذرا اس گینگ کی انفارمیشن نکالے، کھینچتی بولی تو وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دی۔ مہک انفارمیشن سرچنگ کی۔ وہ سب ایچ بی گینگ کی ایچ بی جی اوپن کی اور ایف بی فیس بک پر موبائل پر سر جوڑے انفارمیشن دیکھنے میں مصروف تھے۔ یہ گینگ صرف رات میں نکلا۔ ان کا گینگ کا لیڈر دشمن کو اپنا چہرہ دکھا کر موت دیتا ہے۔ پولیس نے کافی کوشش کی ان کا چہرہ دیکھنے کی اور ان کو منظر عام پر لانے کی، بٹ اٹس ناٹ پاسبل۔ مہک زیر لب بولی۔ ہاں تو مطلب ان کو دیکھنے کے لیے رات میں نکلنا ہوگا۔ سب سے چھپ کر دعا پر نظروں سے بولی۔ یس، اور ہم جائیں گے، اسما نے کہا تو سر ہلا گئے۔ اس پر ذرا اس گینگ کا آفیشیل پیج تو سرچ کرو، علیشا نے کہا تو مہک ہاں میں سر ہلا کر فون پر پیج آن کیا۔ تھوڑی سی محنت کے بعد ان کو ان کی آئی ڈی مل گئی۔ ہائے، پوسٹ چیک کرو ظالموں کا، دعا بولی تو مہک نے، جس میں وہ چاروں الگ الگ کلر کے مخصوص ڈریسز ڈپ کھولے پہن کر اپنے پیاروں کو ہاتھ میں پکڑے کھڑے تھے۔ واؤ نائس، ان سب نے ایک ساتھ کہا۔ یار ان کی آنکھیں دیکھو، ایسا لگ رہا ہے یہ دیکھی ہیں۔ مہک نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ابے چل، اب تجھے یہ نیا دورہ پڑ گیا ہے، دعا نے کہا تو مہک اس کی گال پر تھپڑ لگا گیا۔ ان کے پیج پر ذرا کچھ نہیں تھا، بس ان چاروں کے الگ الگ ایک پک تھی جس پر ان کا نام لکھا تھا۔ اور یہ ایف کے، دعا اونچی آواز میں بولی، اور یہ ایس کے، اور یہ وی کے، اور یہ دعا کی آنکھیں اس لائن پر لیپرڈ آف ڈیسرٹ، ان سب کا باپ پھٹی۔ واو انٹرسٹنگ، سب متاثر ہوئیں۔ میں فرینڈ ریکویسٹ بھیج دوں؟ مہک چہک کر بولی۔ رہنے دے بیٹا، 80,000 سے زیادہ کمنٹ ہیں، لوگ کے فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کریں، بٹ انہوں نے کسی کو بھی جواب نہیں دیا۔ علیشا نے کہا تو مسکرا دی، لیکن کیا پتا میری ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لیں۔ مہک شاہ لی، ہائے سر، کیا پتا میری کر لیں۔ ہائے سر، آئی ایم یور بگیسٹ فین مہک شاہ، پلیز ایکسیپٹ مائی ریکویسٹ، مجھ آپ سے بات کرنی ہے۔ مہک نے کمنٹ پاس کر کے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی اور ویٹ کرنے، لیکن 10 منٹ گزرنے کے بعد وہ میوس ہو گئی۔ 200 لوگ اس کمنٹ کو لائک کر چکے تھے۔ وہ اپنے پرائیویٹ روم میں تھا جب موبائل پر فون پر بجتے مسلسل نوٹیفیکیشن پر وہ تنگ پر نظر سرسری ڈال کر وہ فون رکھنے والا ایف بی پر آتا فون آن کر گیا تو کہ اسی لڑکی کا جو اس دن رات میں سے ٹکرائی تھی، کمنٹ پڑھ کر یس شور کر کے وہ مسکرایا اور بے اختیار اس کے کمنٹ کا رپلائی کر گیا۔ لیپرڈ، ہی از ہیئر مس مہک۔ رپلائی کرنے کے بعد وہ اس کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کر گیا۔ اس کمنٹ پر دھڑا دھڑ رپلائی آنے لگے، لیکن سب کو اگنور کرتا فون رکھ چکا تھا۔ ہائی لائن کا رپلائی آ گیا۔ دعا میں خوشی سے چیخ اٹھی، جبکہ وہ سب حیران تھی کہ اس نے کیسے اس کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کی۔ پھر ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں، اسما نے حیرت سے خوشی سے کہا اور ریکویسٹ بھیجی۔ ہائے، مہک نے میسج کیا، ہیلو، آگے سے رپلائی آیا۔ وہ شخص سب کام چھوڑ کر فون پر متوجہ ہو چکا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟
مہک نے میسج بھیجا، یقیناً بہت ہینڈسم اور ڈینجرس۔ اس کا رپلائی آیا تو مہک خاموش سی ہو گئی، جبکہ وہ تینوں اشتیاق کے مارے اس کے ساتھ چپکی تھی۔ مہک کی آئی ڈی پر دھڑا دھڑ فالوورز بڑھنے لگے۔ لوگ مرچ مسالہ لگا کر اس خبر کو چھان لگے کہ کسی کو رپلائی اور منہ نہ لگانے والا وہ شخص ایک کم سن حسینہ پر فدا ہو گیا۔ ساتھ مہک اس کی تصویر بھی لگا دی۔ مہک اور وہ تینوں پریشان ہو گئے۔ یہ لوگ الٹے سیدھے کمنٹ اور ویڈیو پوسٹ کر رہے ہیں۔ مہک پریشانی سے میسج کیا اور اس کی رگیں تنی۔ سب سے پہلے مس آپ اپنی ڈی پی ریموو کریں، یہ سب پوسٹ، باقی کام میرا۔ اس کا رپلائی آیا تو مہک ٹھکی، میں کیوں کروں؟ وہ بڑبڑائی، پاگل لڑکی کر دینا، وہ کچھ نہ کچھ کرے گا، جلدی کر اس سے پہلے کوئی یہ پوسٹ دیکھے۔ وہ پریشانی سے بولی تو وہ سر ہلاتی پوسٹ ڈیلیٹ کر گئی۔ حالانکہ اس کی آل پکس اور ویڈیو آف تھی، صرف ڈی پی فل تھی۔ فواد خان نے موبائل پر چلتی نیوز کو حیرت سے دیکھا۔ واٹ از دس؟ وہ خود سب دیکھ کر پریشان سے پسینے میں مچل گیا اور فیس بک پر پھر بریزا ایس میں سالار وجدان کو بھی خبر دی، جو خود پریشان تھے۔ لیکن کیوں؟ یہ اب جلدی پتہ چل جائے گا۔ حیدر حمزہ راکنگ چیئر پر گھول رہا تھا، اس کی آنکھوں میں مکاری تھی۔ سامنے سے ایک بوڑھا اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ پلیز بیٹا، میری مدد کرو، میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ وہ گڑگڑایا، لیکن اس کے کان پر تو جوں تک نہ ڈنکی۔ وہ بوڑھا اس کے آفس میں کام کرنے والی ایک لڑکی کا باپ تھا۔ شائنہ نامی لڑکی کو حیدر کے آفس میں ورکر سے محبت ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے سے سچی محبت کرنے لگے اور گھر تک بھی بات پہنچ گئی۔ دونوں گھر انہیں ظالم سوار نہ بنتے، دونوں کا نکاح کرنے کا اعلان کیا تاکہ ان دونوں کو ان کی محبت مل جائے۔ جب حمزہ حیدر نے یہ ساری بات سنی تو حسد غم میں پاگل ہو گیا۔ اس نے طے کر لیا جب تک اس کو اسی کی محبت نہیں ملے گی وہ دوسروں کو کیوں حاصل کرنے دے۔ جب بھی اس نے داؤد کو اغوا کر لیا، شائنہ نے خودکشی کی کوشش کی۔ جب بھی اس کا زندگی کا سوال ہے تو کیا باپ حیدر کے پاس ہے؟ وہ آپ کی بیٹی اور آپ میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ تم سب۔ حمزہ حیدر کہکا لگا گیا تو وہ بوڑھا نم آنکھوں سے اس پتھر انسان کو دیکھتا رہا جو شکل سے بہت خوبصورت تھا لیکن دل سے نہیں۔ بیٹا، میرا وہ جو رب ہے نا، بہت انصاف پسند ہے، وہ تمہارا کچھ برا نہیں چاہتا، لیکن دو دلوں کو جدا کرنا بہت گناہ ہوگا، تمہیں میرا رب گواہ ہے، ایک دن تم بھی تڑپو گے۔ بوڑھا آدمی کہتا چلا گیا تو حمزہ نے تسخیر اس کو جاتے دیکھا۔ شاید وہ بھول گیا تھا، جیسے لوگ جو کسی کا جواب تک ایچ پی جی کرنی ویسی بھرنی۔ تو ناظرین دیکھیں، ان میں سے ایک نہ ایک کم سن حسینہ کو اپلائی کیا ہے، بلکہ اس کا فرینڈ ریکویسٹ بھی ایکسیپٹ کیا ہے۔ اس کے آفس میں چلتی 50 انچ کی اوپر وہ اینکر چیخ چیخ کر بول رہا تھا۔ حمزہ نے بیزاری سے چینل بدل دیا، ریڈی، لیکن وہ اگلی اس اینکر کی بات پر ٹھگا۔ وہ لڑکی کوئی خاص لڑکی نہیں، بلکہ وہ تو ایک عام سی لڑکی ہے جو پاکستان میں سب سے آخری ضلع بھکڑ سے تعلق رکھتی ہے۔ لڑکی کا نام مہک شاہ ہے، جس کی آئی ڈی ان کا یہ پک لی پر مہک اور اس نقاب پوش کی تصویر چل LED پر گئی اب اس کی رہی تھی۔ حمزہ نے میز پر پڑا کانچ کا گلاس اس پر مارا، ٹھاک کی آواز کے ساتھ LED چکنا چور رہی۔ سب ورکر ملازمین گھبرا کے مارے دوڑے آئے، جہاں ان کا باس غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ہر چیز ٹھوکریں مار کر زمین پر رکھتے باہر نکل گیا۔ ہیلو یس باس۔ ان کی کوڈ فون کی بیل بجنے پر پرائیویٹ نمبر سے آتی کال دیکھ کر اس نے کوڈ میں F کی بات کر کے تسلی کی کہ وہ اس کے ساتھ ہی ہیں یا نہیں۔ ہاں بولو۔ نو باس نو۔ کیا بات ہے؟ ان کی گمبھیر آواز میں۔ ایوری تھنگ از ناٹ اوکے، پلیز اوپن یور FB۔ فون کے دوسرے پر شخص وی کے کین واچ نیوز پر پریشانی سے بولا، میں نے سب دیکھ لیا، اب آگے کام اس کا ہے۔ وی کے کا ہے؟ اس کو بولو 5 منٹ سے ڈیلیٹ ہو جائے سب، مطلب سب، اور اکاؤنٹ سب کے لیے بند کر دو، جسٹ اس لڑکی کے علاوہ۔ وہ گمبھیر سے لہجے میں بولا تو فون کی دوسری طرف موجود بھی شخص سب سمجھ گیا۔ اوکے بس، یہ کہہ کر وہ کال کٹ گیا، جبکہ اس شخص نے چمکتی سبز آنکھیں اس چیٹ پر جما دی جہاں اس کی بات کے مطابق سب ڈیلیٹ ہو چکا تھا۔ آ جا صحیح، آج تو بڑی جلدی مان گیا آپ۔ کہا ہے وہ خود سے بڑبڑائے تو مس مہک سب کلیئر ہو چکا ہے، اب مسکرا کر اسے میسج کر دو۔ اس کے اکاؤنٹ کو اپنے بے فکر رہے، سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر اوپن کر کے اس کا ڈیٹا نکالنے لگا تو اس کے لیے منٹوں میں نہیں سیکنڈوں کا کام تھا۔ اللہ جی، اس باپ نے سب کلیئر کر دیا، مہک پریشانی سے بولی۔ تو سب ٹھیک ہے، اس کے میسج پر خوشی دعا کو اور بتانے لگی انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا۔ اب اس کے موبائل پر ایک نوٹیفکیشن وہ خوشی سے مرا اوپن کر کے ادھر بیٹھا وہ ایگری صحیح نہ پڑھ پائی اور خوشی کے مارے ہنس پڑا، اور وہ نوٹیفکیشن اس نے بھیجا تھا۔ دراصل وہ اس کے موبائل کو اپنے ساتھ نیٹ کر چکا تھا۔ اس کی ایجوکیشن ہے، اس کا ہر ڈیٹا اس کو ملتا رہتا، لیکن اس کے لیے دوسرے بندے کی پرمیشن ضرورت تھی۔ وہ نوٹیفکیشن بھیج چکا تھا، اس کو پورا یقین تھا وہ اگنور کر دے گی، لیکن اپنی خوشی میں وہ اس کام کو آسان کر چکی تھی۔ بے شک یہ سب بہت غلط ہے، لیکن وہ جانتا ہے اس چھوٹی جان کو بہت خطرہ ہے، کیونکہ 2 کروڑ کی آبادی میں اس نے اس کو رپلائی کیا تھا، تو یہ بات اس کی حفاظت کے لیے سب دشمنوں تک
تو ضرور پہنچ جائیں تھے وہ اس کا اور اور وہ اس کر رہا تھا۔ مہک اگر چاہتی ہو کہ میں سب کے سامنے آ کر تمہارا حال برا نہ کروں تو شرافت سے باہر نہ ہو۔ بنگلے کی پچھلی سائڈ پر حمزہ سائیں کا مسئلہ رہتا وہ حیران ہے، اس نے کبھی اس کو ایسے بات کرتے نہیں دیکھا۔ شاید رشتے کے بارے میں جواب لینے آئیں گے، سوچتے ہیں ان کو انفارم کرتے نیچے اترے، ہمیں اس کے ساتھ جانا چاہیے۔ علیشا نے سنجیدگی سے کہا تو وہ سر ہلا کے اس کے پیچھے بھاگی۔ دور کہیں یہ پڑتا وہ شخص بھی چونکا، غصہ ہوا۔ جی حمزہ سائیں، مہک پھولتی سانسوں سے بولی تو اس نے سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گھالی تو وہ ڈر گئی۔ دعا اور بھی اس کے پیچھے آگے اس کو ڈھونڈنے کہ ہم بھی ساتھ ہیں، تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ حمزہ حیدر تھڑا تو سب ناگواری سے دیکھنے لگی۔ میں مہک شوق ہوں، خود کو وہی سمجھتی ہوں حمزہ سائیں، مہک چبا چبا کر کہا تو وہ طنزیہ مسکراہے۔ تمہیں رشتے سے انکاری کے بجائے اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تو مہک کو لگا وہ اس سے زہر ہو جائے گی۔ جب بھی وہ نظریں چرا گئی حمزہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ دیکھو مسٹر، وجہ بتانے کے لیے اس کا کوئی ضرورت نہیں، تم اچھے سے سب جانتے ہو۔ دعا نے تیز لہجے میں کہا تو حیدر نے اس کو دیکھا۔ تم سے بات نہیں کر رہا میں نہ حیدر کو ہر ہرے گہرے سے منہ لگنے کی عادت ہے۔ حیدر نے مذاق کرنے والے لہجے میں کہا۔ مہک کی طرف منہ چوڑا جبکہ دعا کا غصے سے برا حال ہو۔ مجھے آپ سے نفرت ہے، مہک دھیمے لہجے میں بولی، اور اس سے محبت ہے کیا؟ حیدر طنزیہ لہجے میں بولا تو وہ سب چونک گئی۔ کون؟ کیا مطلب؟ مہک اٹک کر بولی، وہی جس کے ساتھ مہارانی آج کل فیمس ہو رہی ہے، ایک نقاب پوش۔ حمزہ حیدر اس کے گرد تک کر کاٹتے بولا تو اس کی سانس رکی۔ نہیں، میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں فیمس۔ مہک ہمت سے بولی، تم حیدر کو جھٹلا رہی ہو۔ وہ دھڑا تو وہ کانپی۔ ایک منٹ مسٹر، اگر تم سچے ہو تو پروف دکھاؤ، علیشا نے کہا۔ ہم پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں، ساری ہے میری۔ وہ طنزیہ بولا تو سب کے چہروں پر ناگواری آئی۔ اس نے موبائل اوپن کیا لیکن اس کا بیڈ لک سب کلیئر ہو چکا تھا۔ اس نے ہارن بھیجے، موبائل جیب میں رکھ، اس کے تاثرات سے بچا جان کی کس سے کچھ نہیں ملا۔ ایک بات یاد رکھنا مہیش، اب تمہارے نام سے حیدر کا نام لکھنا، اور حمزہ حیدر جان پر بات برداشت کر لے گا لیکن اپنے نام پر نہیں، اور ہو تم صرف میری دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ تمہیں میں ڈھونڈ لوں گا، کیونکہ اب تم حیدر کی محبت کے ساتھ حیدر کا جنون و ضد بھی بن چکی ہو۔ آئندہ ایسی حرکت کی تو گھر سے اٹھانے میں ذرا دیر نہیں کروں گا۔ اس کے قریب آتا زہر اور تیز لہجے میں بولا، آسان بات یہ ہے کہ گھر سے اٹھانا دعا بل کھاتی اس کے آسان بات ہے کیا گھر سے اٹھانا؟ دعا بل کھاتی اس کے سامنے ہی۔ ہاں ہاں سالی، فکر نہیں کرو، میرا ایک دوست ہے وہ بھی ساتھ آئے گا تمہیں اٹھانے۔ وہ اس کی بات کو الٹا جواب دیا تو سب کی آنکھیں پھٹی۔ یہ دیکھ موٹے سامنے، یہ ہے تیرے لیے۔ دعا نے چلا کر کہا اور پورے ہاتھ کی لعنت اس کو دی۔ حمزہ نے مڑ کر دیکھتا مسکرایا، سالہ حرامی کتا کو گالیاں دیتی بنگلے کی طرف اندرونی طرف بڑھ گئی۔ اے باجی، کہاں ہے تم؟ سائم گھر میں داخل ہوتا بولا تو ارشد خان نے غصے سے اس کو دیکھا۔ مرحبا خان بابا، مسکرا کر اس نے بولا، جانتا تھا وہ ان سے ناراض ہے۔ ارشد خان ناراضگی سے منہ پھیر گئے۔ یار دیکھیں بابا، آپ جانتے ہیں مجھے پھر بھی آپ وہ سب مانگتے ہیں جو میں دے نہیں سکتا، اپنی ناراضگی ختم کر دیں۔ ایک تو آپ کو آپ کے دوست سے بھی ملوایا۔ سائم بولا تو اس ہر دھرم انسان کو دیکھتے رہ گئے جس نے منہ میں ایک بار بھی معافی نہیں مانگی۔ بیٹا تجھے تیرے گھر والے ہی سدھاریں گے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولے، ہاں ہاں یار میں بھی یہی چاہتا ہوں بابا۔ وہ ڈھیٹ بن سے مسکرائے تو بل کھا کر رہ گئی۔ اچھا سنیں، سائم نے انہیں پکارا۔ اندر آتا انہوں اس باہر ہی رک گئے جس سے وہ دونوں بے خبر ہیں۔ ہاں بولو۔ وہ آپ کا جو دوست ہے نا مطلب آصف انکل، ان کے ساتھ ایک لڑکی سائم کو دیوانہ کر کے ان سے رشتہ مانگے۔ وہ حکمیہ لہجے میں بولا۔ ارشد خان تلملا گیا اور باہر کھڑا نبوز ایک مسکراہٹ لیے واپس مڑ گیا۔ سائم خان تم پختون خاندان سے ہو اور اچھے سے جانتے ہو ہم خاندان سے باہر رشتہ نہیں کرتے۔ ارشد خان سنجیدہ لہجے میں بول گئے، اس کو باور کر بھاگے۔ اوہ پلیز خان بابا، یہ جاہلانہ رواج اب ختم کریں کہ خاندان میں ہی شادی کرنی، چاہے لڑکی عمر میں بڑی ہو چاہے چھوٹی، یہ سب صحیح نہیں۔ ان کے لڑکی کو دونوں کے حق ہے اپنی پسند سے شادی کرنے کا۔ سائم تلخی سے بولا۔ وجدان خان کے ساتھ صنم خاتون نے کمرے میں قدم رکھا تو اس کو گھور کر رہ گئے۔ وجدان نے اشارے سے سائم سے پوچھا، کیا ہوا؟ تو وہ بھی اشارے سے بولا، دیکھ لو لیکن ہم یہ حق نہیں دیں گے، ہم نے ویسے بھی تمہاری پھوپھو کی بیٹی کے بارے میں سوچا ہے لیکن تم سے میں انکار کر چکے ہو، تو تمہاری مرضی۔ تمہاری مرضی۔ ارشد خان اپنے لہجے میں بولے، خاندان کس لڑکی سے شادی کرنا چاہو تو وجدان نے ناگوار سے سر جھٹکا جبکہ سائم کا چہرہ خطرناک حد تک لال ہوا۔ اجازت ہے ہمارا سلام دینا؟ اور جب سلام اجازت دے رہا ہے تو مجھے آپ کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ سائم خان قسم کھاتا ہوں کہ اس جاہلانہ رواج کو ختم کرتے رہوں گا، نے غصے سے کہتا کمرے سے نکل گیا جبکہ ارشد کا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کی وجہ سے پورا گاؤں والے اس کے خلاف ہو سکتے تھے، ان کے دشمن کا اچھا موقع مل جاتا۔ خان بابا کچھ نہیں ہوگا، وجدان کا پریشانی سمجھتا ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ گیا، آ گیا بھائی کے چمچے۔
याद आ गया भाई के चमचे को, इन्होंने तंज का था दांत निकाल के, बेशरम औलाद, वो बड़बड़ाए, बाबा आपने बेशरमी वाला काम किया है तो बेशरम औलाद आई ना, मैं काका लगाते बोला। तो अरशद खान इसकी बेबाकी पर इसको खींच के जूता मारा और वो कैच कर गया। सनम खातून तो मुंह सदमे से खुला था। नालायक खर के बच्चे, वो इसको कमरे से भागता देखा जोर से बोले, आह नॉट फेयर बाबा, आप अपने आप को तो खड़ नहीं कहेंगे। हाँ, वो दरवाजे की ओर से जानता बोला तो इस अफलातून की बात पर बल खा गया। आप फिक्र नहीं करे खान बाबा, कुछ नहीं होता, वो समझ जाएगा बात को। सनम मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोली तो अरशद खान ने अपनी दूसरी शीखे हाथ को देखा, जिसने कभी इनको इनके बच्चों को ये महसूस नहीं होने दिया कि इनकी दूसरी बीवी से तेली माजी। अरशद खान अस्पताल के कॉरिडोर में बेचैन से चक्कर लगा रहे थे। अंदर इनकी जान से प्यारी बीवी जिंदगी मौत की कश्मकश में थी, महानूर खान। अरशद खान की अंदर इनकी जान से प्यारी बीवी जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी, महानूर खान। अरशद खान की मोहब्बत, वो अरशद खान से 2 साल बड़ी थी। जल्द ही इनका निकाह हो गया। दोनों एक दूसरे की संगत में बहुत खुश थे। सनम महानूर की कज़न थी, वो दोनों ही बहनों जैसा प्यार था। वो अरशद खान को बचपन से पसंद करती थी, लेकिन अरशद खान का महानूर से शादी करना इनको नई अजियत में दो चार कर दिया, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर गई और फिर अरशद खान के दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। अरशद खान के 2 भाई जवानी में अल्लाह को प्यारे हो गए। महर और हादिया आदत की बहुत अच्छी थी। बज़ाहिर सब ठीक था, लेकिन कुछ ऐसा जो सबकी आंखों में छुपा था। एक ऐसा चेहरा एक ऐसा चेहरा जिसकी असलियत कोई नहीं जानता था। कुछ अरसे बाद सुल्तान खान अरशद खान के यहाँ बेटों की पैदाइश हुई। साइम खान और सुल्तान खान दोनों ही साइम खान सरहार खान दोनों ही एक ही दिन की पैदाइश थी। दोनों ही एक ही दिन की पैदाइश थी। इनके पैदा होने पर पूरे गांव में जश्न सा समा था। क्यों ना होता, आखिर खानवाला के वारिस दुनिया में आ चुके थे। सब्ज आंखों वाला और नन्हा शहजादा सनम को बहुत प्यारा लगा। वहीं नीली आंखों वाला सलार भी कम ना था। जब साइम और सलार 5 माह के थे तो सनम की वालदा जिनके साथ वो रहती थी, अचानक ही एक नागानी मौत में चल बसी। सब हैरान और परेशान। फिर महानूर ने सबकी इजाज़त से सनम को खाने ले आए, जहाँ वो साइम खान और सलार के इस हद तक अटैच हो गए कि वो दोनों इसके बाद खाने भी नहीं खाते। महर और हादिया और महानूर सनम बहुत खुश थे। सुल्तान खान और शान खान को लाहौर जाना पड़ा, क्योंकि इनकी बहन आसमा के यहाँ दूसरी बेटी की पैदाइश हुई। जब वो लौट कर आए तो खुशखबरी इनकी मुंतज़िर थी। महानूर और हादिया एक बार फिर उम्मीद से थी।